جی باجی. Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدنا علما. رب زدنا علما. رب زدنا علما. آمین یا رب العالمین. لاسٹ کہاں تک پوائنٹ لکھے تھے؟ حرف گنہ. حروف غنہ 22 پوائنٹ ہوئے تھے نا؟ جی باجی. آگے لکھیے گا 23. حروف صفیرہ. حروف صفیرہ. صفیرہ کا معنی ہے سیٹی. وزر. حروف صفیرہ 3 ہیں. صفیرہ 3 ہیں. سین، صاد. نمبر 3 ہے زا. سین، صاد اور زا. ان حروفوں کو پڑھتے وقت سیٹی کی آواز آتی ہیں یا پھر نکلتی ہے. کل ہی ہم سورۃ الفاتحہ میں اور تعوذ میں بسم اللہ، تسمیہ میں بسم اللہ ہم جب پڑھ رہے تھے تو اس میں سین آ رہا تھا. نستعین اس میں سین آ رہا تھا. تو ہم بتائے تھے کہ سین کو یہاں پڑھتے وقت ہم سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ وہ حرف صفیرہ ہے. صفیرہ کا معنی ہوتا ہے سیٹی، اور سیٹی کی آواز سے پڑھے جانے والے یہ 3 حروف ہے سین، صاد، زا. صاد کا بھی بتایا تھے ہم صراطہ میں کہ صاد کو بھی سیٹی کی آواز سے پڑھنا اور موٹا پڑھنا کیونکہ وہ حرف مستعلیہ ہے. ایک حروف کے بہت سارے صفات ہو سکتے ہیں، جیسے صاد کو سیٹی کی آواز سے بھی پڑھنا اور پھر موٹا بھی پڑھنا. یہ 2 صفات ہو گئے. اور اگر ایڈوانس ہم جائیں گے قرأت کے رولز پڑھیں گے، قرأت کورس کے ایڈوانس رولز ہوتے ہیں وغیرہ، اس میں تو اور بہت سارے بتاتے ہیں صفات کے، صاد میں اور کون سے صفت ہوں گے وغیرہ.
तभी तो ये 2 याद रखें कि सौद में 2 सिफत हो रहे हैं, एक सीटी की आवाज से पढ़ना, दूसरा उसको मोटी आवाज से पढ़ना। सीन में भी 2 सिफत हो रही। अभी हम लोग सिफत का बयान नहीं पढ़े ना, लेकिन सुन लें कि सीन में भी 2 सिफतें हो रही फिल वक्त। एक सीन पढ़ते वक्त सीटी की आवाज आना इसमें, और बारीक आवाज से पढ़ना। इसी तरह जा में एक सिफत हो रही है, 2 सिफत हो रहे हैं, एक बारीक आवाज में पढ़ना और सीटी की आवाज में पढ़ना। ठीक है, अब देखिए सीन और स्वाद में क्लियरली सीटी की आवाज आ रही, लेकिन जा में देखें सीटी की आवाजें भी मुख्तलिफ होती है। बस कुकर की सीटी की आवाज अलग होती है, जिप वाली सीटी उसमें जो होती है उसकी अलग आवाज होती है वगैरह। तो जा में ना थोड़ी सी सख्ती के साथ सीटी की आवाज निकलती, इस तरह से ज ज। और सीन सौद में जो कुकर की आवाज होती है ना सीटी की, क्लियरली वैसी आवाज आती है, सीन सौद, इस तरह। और ये आवाज वाजे करना बहुत जरूरी होता है। इनमें सीटी, इन तीनों में सीटी की आवाज को वाजे करना बहुत जरूरी है। समझ में आया? हुरूफ सफीरा, जी हुरूफ बाजी। सफीरा। सफीरा का मायना क्या है? सीटी। सीटी। जो सीटी की सीटी आवाज से पढ़े जाने वाले हुरूफ कितने हैं? 3 है। 3 है, कौन से कौन से? सीन सौद जा। गुड। ये याद रखना, 3 है हुरूफ सफीरा, यानी जिसको हम सीटी की आवाज से पढ़ेंगे, सीन सौद और जा। ओके, 23 completed, 24. अब आगे लिखिए आप लोग। अब देखें एक पॉइंट समझ लीजिएगा, फिर इसको लिखना बहुत आसान हो जाएगा आप सबके लिए इंशाल्लाह। देखें जो हुरूफुल हिजा है, अलिफ से या तक के लेटर्स, इसको सही प्रोनाउंस करने के लिए जो कुर्रा इकराम है, यानी जो कारी है, जो कुरान के फेमस कुर्रा इकराम है वगैरह, तो उन्होंने ना अलिफ से या तक के लेटर्स को सही तरीके से जो पढ़ने का तरीका बताया है, उसके बहुत सारे हैं तरीके उस पर सही तरीके से पढ़ने का। और एक हरकत काउंट कैसे करना, 2 हरकत कैसे काउंट करना, उसके मुख्तलिफ तरीके बताए हैं। लेकिन सबसे इजी तरीका एक है जो हम आपको वीडियो ऑन करके बताएंगे, फिंगर पे काउंट करना होता है वो। तो आप लोग उसको गौर से देखें, समझें। तो अलिफ से या तक जितने हरूफ की प्रैक्टिस की जरूरत होती है हमें सही पढ़ने के लिए, सिर्फ अलिफ से या तक के हरूफों को सही पढ़ने के लिए कुरान कराम ने बास लेटर को एक हरकत में पढ़ने को बताया है, बास लेटर को 2 हरकत में पढ़ने को बताया है, बास लेटर को 3 हरकत में पढ़ने को बताया है। ये हरकत, 1 हरकत, 2 हरकत, 3 हरकत, लेटर्स को सही प्रोनाउंस करने के लिए बताया गया है। आगे यही हरकत मद वगैरह को खींचने के लिए भी यूज किया जाता है। तो हम वो पॉइंट लिखेंगे फिर वक्त कि हुरूफुल हिजा के हुरूफुल हिजा के ये भी डिटेल पढ़ेंगे हम आगे कि कौन से लेटर को कितनी हरकत में खींचना है, बट उसका थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। तो देखें, सही तरीके से सीखने के लिए बास हुरूफ को हमें एक हरकत में, बास को 2 में और बास को 3 हरकत में पढ़ना है। ये आप लोगों को जब हम फिंगर पे बताएंगे ना, जब और क्लियरली समझ में आएगा। अभी इतना आप लोग नहीं आया होंगे समझ में। चलें, इसका पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा। हुरूफुल हिजा के बास हुरूफ को हुरूफुल हिजा बास हुरूफों को बतौर मश्क, यानी मश्क करने के लिए, बतौर मश्क
ایک حرکت میں باعث کو 2 حرکات میں باعث کو 2 حرکات میں حروف الہجا کے بعض حروفوں کو بطور مشق یعنی صحیح اس کا پروننسیشن کرنے کے لیے بطور مشق ایک حرکت میں بعض کو 2 حرکات میں اور بعض حروفوں کو 3 حرکات میں اور بعض حروفوں کو 3 حرکات میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک حرکت 2 حرکت 3 حرکت کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے. بس اتنا پوائنٹ یاد رکھیے گا. حروف الہجا کے حروفوں کی صحیح پریکٹس کرنے کے لیے صحیح پروننسیشن کرنے کے لیے ہمیں بعض لیٹرز کو ایک حرکت میں پڑھنا ہوتا ہے, بعض لیٹر کو 2 حرکات میں اور بعض لیٹر کو 3 حرکات میں ہمیں کھینچ کر اس کی پریکٹس کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارے لیٹرز تاکہ ہمارے حروف صحیح ادا ہو سکے. اتنا سمجھ میں آیا؟ جی باجی الحمدللہ. جی باجی. ہو گیا یہ؟ جی باجی. جی کریے. اب اس میں پوائنٹ فرسٹ بول کے ڈالیے. 2 حرکات کے اور بھی نام ہے جیسے کہ حروف الہجا کے اور بھی نام تھے مفردات, حروف تہجوی بول رہے تھے ہم. اسی طرح 2 حرکات کی جو لمبائی ہوتی ہے اس کے اور بھی نام ہے, تو وہ بھی نام لکھ لیجئے گا, بیٹر ہوگا. کیونکہ آپ کبھی یہ سن سکتے 2 حرکات بھی سن سکتے یا اس کے کوئی اور جو سے نام ہے وہ بھی سن سکتے, تو کنفیوز نہیں ہونا, سب ایک ہی ہے یہاں پر. 2 حرکات میں 25th پوائنٹ ہے. 24th میں کنٹینیو کرنا ہے. اس کا جی. فرسٹ پوائنٹ ڈال دیجیے یا پھر اسٹار ڈال دیجیے یہاں پر. ایسے ہی 2 حرکات میں ایک الف کی لمبائی ہوتی ہے. یہ تو آپ لوگ سنے ہوں گے, ایک الف کی لمبائی ہوئی پر. تو ایک الف کی لمبائی یا 2 حرکات سیم ہوتے ہیں اور اسے قصر بھی کہتے ہیں اور اسے قصر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر کتنے نام ہو گئے, 2 حرکات بولو یا پھر ایک الف کی لمبائی بولو یا پھر یہ قصر نام بولو, تینوں بھی سیم ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جی باجی. دیکھیں ہم جو تجویز سیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیے 2 حرکات, 1 حرکات 2 حرکات 3 حرکات, بعض جو مد ہوتے ہیں جس کو ہمیں کھینچنا ہوتا ہے, مد کا معنی کھینچنا, لمبا کرنا وغیرہ ہوتا ہے نا, تو بعض رولز ایسے ہیں جہاں ہمیں 2 حرکات کھینچنا ہوتا ہے, بعض جگہ 3 حرکات, بعض جگہ 4 حرکات, بعض 5, 5.5, 6 حرکات تک کھینچتے ہیں ہم.
جیسے مد لازم رہا تو اس کو 6 حرکات تک کھینچتے، مد اصلی رہا تو اس کو 2 حرکات تک کھینچ کر پڑھتے، اور پھر اس کے بعد مد متصل مد منفصل رہا تو اس کو 3 ساڑھے 3 4 حرکات تک کھینچ کر پڑھتے. تو وہ آگے ہم پڑھیں گے مد کے بیان میں، بٹ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ حرکات 6 حرکات تک ہم کاؤنٹ کرنا سیکھیں گے کہ کیسے 6 حرکات کاؤنٹ کرنا ہے، ایک حرکت کیسے کاؤنٹ کرنے سے 6 حرکات تک ہم ابھی سیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ 2 حرکت کا تو ہو گیا. 2 حرکت کو ایک الف کی لمبائی بھی بولتے اور قصر بھی بولتے. اوکے جی آیا باجی. سمجھ؟ اب اسی میں لکھیے 4 حرکات میں دو الف کی لمبائی ہوتی ہے. اور اسے توسط بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توسط. 4 حرکات 2 الف کی لمبائی توسط. توسط باجی. توسط. اس کو لکھ کر بتائیے. باجی 3 حرکات کے نام نہیں ہے باجی. نہیں ہے. چار حرکات میں 2 الف کی لمبائی بھی بولتے 4 حرکات کو، اور توسط بھی کہتے ہیں. کلیئر؟ جی باجی. اوکے لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا. 6 حرکات میں تین الف کی لمبائی ہوتی ہے. اور اسے طول کہتے ہیں. اور اسے طول بھی کہتے ہیں. طول طول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چھ حرکات 3 الف کی لمبائی طول. انڈر لائن کر لیا کریں آپ ایسے پوائنٹس میں. ٹھیک ہے یہاں تک آیا سمجھ؟ جی باجی. اب جی دیکھیں باجی. یہ رف کر دینا. جی باجی. دیکھیں آپ ویڈیو آن کر رہے ہیں ہم. آپ لوگوں کو بھی آن کر کے بتانا ہے اس طرح سے کیسے آپ لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں. بیک کیمرہ چلے یہاں دیکھیں آپ اچھے سے. اب
فنگرز پہ ہمارے. اب ہم ایک کاؤنٹ کریں. یہ سب سے آسان طریقہ ہے, اسی لیے ہم اس طریقے سے سیکھیں گے ایک حرکت کیسے کاؤنٹ کرنا ہے. پھر 6 حرکات تک ایسے ہی سیکھیں گے ساتھ ساتھ. اب دیکھیں ایک حرکت ہمیں کاؤنٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہے, ہمارا جو یہ انگوٹھا ہے تو چھوٹی انگلی پہ فرسٹ تو یہ 3 خانے رہتے ہر انگلی میں. تو پہلا جو خانہ ہوتا ہے جہاں ہم مہندی لگاتے ہیں, وہاں ہمیں انگوٹھے کو رکھنا ہے اس طرح سے. آپ لوگ ساتھ ساتھ کریے اس طرح سے. اب یہاں ہم نے انگوٹھا رکھ لیے ہیں. اب ہمیں انگوٹھے کو اس خانے سے ہٹا کر اٹھا کر یہاں رکھنا ہے. تو یہاں سے یہاں رکھنے میں جتنی ہمیں دیر لگ رہی ہے نہ, ہمیں ایسے لے کر اسپیڈ ایسے لے کر بھی نہیں آنا اور نہ بہت سلو ایسے لے کر آنا ہے. درمیانی رفتار سے اس طرح سے نارمل ایسے لے کر آنا ہے. اوپر سے نیچے خانے پر اس طرح سے ہمیں انگوٹھے کو رکھنا ہے. تو یہ ہوں گی یہاں سے یہاں تک آنے میں کتنی دیر ہو رہی, اتنی دیر کو ہم ایک حرکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی عائشہ طیبہ؟ جی بس. جی میم. یہاں سے یہاں ہم انگوٹھا رکھ رہے ہیں اٹھا کر, تو یہ جتنی وقفہ ہو رہا ہے, جتنا اس میں ٹائم لگ رہا ہے, وہ ہوتی ہے ایک حرکت. جیسے کہ اب بعض حروف ایک حرکت میں پڑھے جاتے تو وہ ہے الف. الف ہم اتنے جلدی پڑھنا, ایک حرکت میں پڑھنا. یہاں سے یہاں انگوٹھا رکھے تک ہم الف پڑھ لینا. الف اس طرح, الف الف نہیں پڑھ سکتے ہم, ایسے بھی نہیں پڑھ سکتے. ایک حرکت میں پڑھنا ہے الف, تو ایک ہی حرکت میں اس طرح سے. ایسے بھی نہیں لانا ہے اور ایسے سکون سے بھی نہیں لانا ہے ہمیں انگوٹھا. اوکے, الف 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 اس طرح سے. یہ ہو گیا ایک حرکت. اب 2 حرکت کیسے کاؤنٹ کرنا ہے, پھر یہاں آ جانا, یہاں سے یہاں آ کے پھر یہاں آنا. یہ 2 حرکات ہے. پہلے یہاں سے یہاں ایک حرکت ہو رہی تھی, اب پھر یہاں سے یہ ایک حرکت اور یہ 2 حرکت. یہاں تک کاؤنٹ کر رہے ہیں ہم, تو یہ 2 حرکات ہو رہی. تو اس کی ایگزامپل ہے, بہت سارے 2 حرکات میں حروف کو ہم پریکٹس کرتے ہیں. تو اس کے ایگزامپل لے لیں گے. با 2 حرکات میں پڑھنا ہوتا ہے ہمیں بطور مشق, یاد رکھے ہیں. تو دیکھیں ہم با پڑھ رہے ہیں تو یہاں تک ہمارا انگوٹھا آئے تک با کو پڑھنا ہے ہمیں. ب ب ب آیا سمجھ؟ ب. اوکے, یہ 2 حرکات یہاں تک ہو گئے ہمارے کاؤنٹ. اب 3 حرکات کیسے کاؤنٹ کریں گے, دیکھیں یہاں پھر یہاں آ جانا ہے ہمیں. اب یہاں سے 1 حرکات 2 حرکات اور یہاں آ جانا 3 حرکات. تو یہاں آئے تک ہمیں جتنا ٹائم لگ رہا وہ ٹائم ہمارے 3 حرکات ہے. اب 3 حرکات کے جیم ہے 3 حرکات میں, اس کو ہم پڑھیں گے جیم. یہاں آئے تک انگوٹھا یہاں رکھے تک ہمیں جیم کو پڑھتے رہنا ہے. جیم 3 حرکات جیم. اوکے, جی بھائی. اب 4 حرکات میں پھر یہاں سے اس طرح سے کاؤنٹ کرنا ہے, یہاں سے یہاں تک 4 حرکات. پھر 5 حرکات پھر سے ایسے 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 کاؤنٹ کرنا, یہاں 5 حرکات ہو رہے ہیں. پھر 6 حرکات اس طرح سے کاؤنٹ کرنا, یہاں 6 حرکات ہو رہے ہیں. ابھی تو حروف الہجا کے حروفوں میں ہمیں 1 حرکت یا پھر 2 حرکات یا پھر 3 حرکات ہی تک کھینچنا ہوتا ہے. آگے جب ہم مد کا بیان پڑھیں گے نا تو 4 حرکات 5 حرکات 6 حرکات تک ہمیں کھینچنا ہوتا ہے لیٹرز کو. تو وہاں ہم 6 حرکات کے پڑھیں گے. ابھی یہاں پر سب کو سمجھ میں آیا کیسے حرکات کاؤنٹ کیا جاتا ہے؟ جی بھائی. اچھے سے دیکھیں, نہ اسپیڈ ایسے لے کر آنا, نہ بہت سلو ایسا اٹھا کر لانا. سلو درمیانی رفتار رہنا چاہیے. یہی کاؤنٹ کر الف ب جیم اس طرح سے. چلیں, امید ہے اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. جی بھائی. اوکے, چلیں یہ ایک پوائنٹ تھا, بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا یہ. آگے لکھیں لاسٹ. ابھی 2 پوائنٹ ہیں, 24 ہوا ہے نا, 25 لکھ لیجیے گا. آج ہم کمپلیٹ کر دیں گے یہ لکھنے کے پوائنٹس انشاءاللہ.
لکھیے گا. تلاوت کی 3 قسمیں ہیں. تلاوت کی 3 قسمیں ہیں، یا پھر ہم قسموں کے علاوہ اس کو ہم رفتار بھی بول سکتے، یا پھر کیفیت بھی بول سکتے، انداز بھی بول سکتے. اسپیڈ بھی بول سکتے ہیں. سب ایک ہی ہے. تلاوت کی 3 قسمیں یا 3 رفتار یا 3 کیفیت یا 3 اسپیڈ ہے. لکھ لیے جی. جی باجی. اب دیکھیں فرسٹ ترتیل. یعنی قرآن مجید کو مکمل قواعد قرآن مجید کو مکمل قواعد مینس رولز، قواعد و تجوید کے ساتھ خوب اطمینان سے دھیرے دھیرے پڑھنا، بہت دھیرے دھیرے پڑھنا. کہ سننے والا چاہے تو سننے والا چاہے تو اسے لکھ سکے، اسے قواعد کے بعد سے بولیے باجی. قواعد و تجوید کے ساتھ خوب اطمینان سے بہت دھیرے دھیرے پڑھنا، کہ سننے والا چاہے تو اسے لکھ سکے. اور معنی بھی سمجھ سکے، اور معنی بھی سمجھ سکے. لکھیے نا. اور معنی سمجھ سکیں. دیکھیں ترتیب میں جی جسے سننے والا دھیان سے لکھ سکے بول رہے نا. سننے والا چاہے تو اسے لکھ سکے، یعنی جو تلاوت کی آیتیں جو سن رہے ہیں تو وہ سن کر آیتیں لکھ سکتے، اتنا سلو پڑھتے، اور اس کے معنی بھی سمجھ سکتے، اتنا سلو پڑھنا ہوتا ہے ترتیل میں. اچھا ٹھیک ہے جی. یہ لکھیے. تو دیکھیں
قراء اکرام کو آپ لوگ سنتے ہوں گے، قاری عبد الباسط صاحب تو بہت مشہور قاری ہے، تو انہوں کتنا اچھا قرآن مجید پڑھتے ماشاء اللہ، اور ترتیل میں تو بہت پیارا پڑھتے، ان کی آواز ماشاء اللہ، ان کا انداز، پھر ان کی سانس ماشاء اللہ بہت بڑی سانس تھی ان کی، تو اتنا سلو پڑھتے تھے وہ، اتنا سلو پڑھتے، اور آج بھی ماشاء اللہ ایسے قاری، ایسے قراء اکرام، تو ترتیل میں پڑھنا سب سے زیادہ محنت لگتی ہے، بہت محنت لگتی ہے، کیونکہ اس میں سانس کی ضرورت ہوتی ہے، لمبی سانس کی ضرورت ہوتی ہے، آواز کو بلند کرنا ہوتا ہے، اور بے انتہا محنت کرنی ہوتی ہے دن رات ترتیل میں، اور بہت سارے پرہیز کرنا ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، اور بہت سارے دوسرے بھی ورک رہتے ہیں، ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کوئی مسٹیک نہیں کرنا ہوتی ہے، نہ کوئی مخرج کی مسٹیک ہونا ہوتی ہے، اور نہ ہی تجوید میں کوئی چھوٹی موٹی بالکل مسٹیک نہیں ہونی ہوتی ہے، اتنا کیئرفل، اتنا محنت کر کے اس کو سیکھنی ہوتی ہے ترتیل، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو سننے والا چاہے تو ان آیتوں کو لکھ بھی سکتا، اور پھر اس کے معنی بھی سمجھ لے سکتا، اتنا سلو ترتیل میں پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ جلسے وغیرہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اتنا سکون سے تلاوت کی جاتی ہے، بہت اچھے انداز میں تلاوت کی جاتی ہے، وہ جو انداز ہے اس کو ترتیل کہتے ہیں، آئی سمجھ؟ جی میم۔ آپ لوگ تو سنے ہوں گے نا ترتیل کی تلاوت، جیسے کہ دیکھیں ہم تھوڑا تعویذ تسمیہ پڑھ کر بتا دیں گے کتنا سلو پڑھنا ہوتا ہے، اس سے سلو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو انداز ہوتا ہے ترتیل کا ہوتا ہے، اور اس میں اور بھی سلو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا اب ترتیل؟ جی میم۔ ترتیل کا اور ایک بھی نام ہے تحقیق، تحقیق بھی کہتے ہیں اس انداز کو، تحقیق، ہاں تحقیق۔ چلیں کلیئر کرنا۔ جی بس اب اس میں سیکنڈ ہے تدویر، تدویر، تجوید اور قواعد کا مکمل خیال کرتے ہوئے تجوید اور قواعد کا مکمل خیال کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرنا کہ رفتار نہ بہت زیادہ تیز ہو، رفتار یعنی اسپیڈ، رفتار نہ بہت زیادہ تیز یعنی اسپیڈ نہیں پڑھنا ہے، نہ بہت زیادہ تیز ہو
اور نہ بہت زیادہ آہستہ ہو. اور نہ بہت زیادہ تدبیر بول لینا. جی تدویر تدویر بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھیں. بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھیں. درمیانی. ترتیل میں بہت سلو ٹھہر ٹھہر کر اچھے سے پڑھ رہے تھے. تدویر میں کیا ہوتا، بہت سلو بھی نہیں پڑھتے اور نہ بہت فاسٹ پڑھیں گے، بلکہ اس کا جو درمیانی رفتار ہوتی ہے، انداز ہوتا ہے، تو وہ انداز میں، وہ رفتار میں ہمیں پڑھنا ہوتا ہے. یہاں تک ہو گیا سب کا؟ جی باجی. باجی السلام علیکم. میں ابھی جو ہے اوپن کری، تھوڑا آپ میرے کو ٹائم دیجیے نا. جی ممتاز میں آنٹی ابھی اوپن کری باجی. السلام علیکم. میں ابھی اوپن وعلیکم. کری، تھوڑا ٹائم دیجیے نا باجی. اوکے ٹھیک ہے، آپ یہ پہلے پوائنٹ کری چھوڑ دیجیے گا، ہم نیکسٹ پوائنٹ جو لکھائیں گے وہاں سے لکھ لیجیے. اوکے یہ پوائنٹ چھوڑ دیجیے، اس کے بعد جو پوائنٹ لکھائیں گے وہاں سے لکھیے آپ. اب یہ مت لکھو اس میں اور نہ بہت زیادہ آہستہ بول کے مت لکھو. نہیں، آپ یہ پوائنٹ مت لکھیے نا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. اور نہ بہت زیادہ آہستہ ہو بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھیں، اور سننے والا اس کا معنی سمجھ سکیں. اور سننے والا اس کا معنی سمجھ سکیں. ترتیل میں کیا ہو رہا تھا، سننے والا قرآن کی آیتیں بھی لکھ سکتے تھے اور اس کا معنی بھی سمجھ سکتے تھے. لیکن اب تدویر میں کیا ہو رہا، صرف اس کا معنی سمجھ سکتے، لکھ نہیں سکتے وہ آیتیں. اتنا سلو نہیں پڑھتے ہیں اس میں، معنی سمجھ سکے لیکن لکھ نہ سکیں. ٹھیک ہے. جی باجی. اب دیکھیں یہ جو انداز ہوتا ہے، اکثر ہم لوگ نماز میں امام صاحب جو تلاوت کرتے ہیں تو وہ جو انداز ہوتا ہے ترتیل میں نہیں ہوتا ہے، وہ انداز تدویر کا ہوتا ہے. نہ بہت فاسٹ پڑھتے ہیں وہ اور نہ ہی بہت سلو پڑھتے ہیں، درمیانی نارمل انداز میں پڑھتے ہیں. تو سننے والا اس کا معنی بھی سمجھ سکتا ہے، اتنا درمیانی انداز سے پڑھتے ہیں. یا پھر ہم گھر میں کبھی تلاوت کر رہے ہیں، سکون سے اچھے سے تلاوت کر رہے ہیں، اسپیڈ نہیں جا رہے ہیں، تو وہ بھی انداز تدویر ہو سکتا ہے. اور خاص طور پر جو تدویر کا انداز ہے نا، جب ہم قرآن مجید سیکھیں گے نا اس انداز میں ہی سیکھیں گے، کیونکہ اس میں نہ بہت فاسٹ پڑھنا ہوتا ہے اور نہ بہت سلو پڑھنا ہوتا ہے. تو اکثر جب قرآن مجید سیکھتے ہیں تو یہ طریقہ آسان بھی ہوتا ہے سیکھنے کے لیے، اور اچھا اور بہتر بھی ہے اس طریقے سے سیکھنا. اکثر یہی طریقے سے تدویر سے ہی قرآن مجید پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں نہ بہت سلو پڑھنا ہوتا ہے نہ بہت فاسٹ پڑھنا ہوتا ہے. جی باجی. اوکے. جی جیسے کہ دیکھیں یہاں پر ہم پڑھیں گے تعویذ تسمیہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انداز ہو گیا تدویر کا. سلو بھی نہیں کریں، فاسٹ بھی نہیں کریں. سمجھ میں آیا یہاں تک؟ جی باجی الحمدللہ. اوکے. اب یہاں سے لکھیے آپ ممتاز آنٹی، جی یہاں سے لکھیے آپ. تیسرا پوائنٹ ہے یہ حدر. کیا ہے حدر؟ یعنی قواعد اور تجوید کا پورا خیال رکھتے ہوئے تیزی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. تیزی سے. لیکن اتنی تیزی نہ ہو کہ یعنی اسپیڈ نہ ہو، کہ اتنی تیزی نہ ہو کہ جس سے حروف کٹنے لگے. حدث کیا لکھے تھے باجی؟ حدث حدر جس سے سمجھ سکتے ہیں آپ؟ جی حدث بول کے جو لکھے حدر. حدر یعنی قواعد اور تجوید کا پورا خیال کرتے ہوئے تیزی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، لیکن اتنی تیزی نہ ہو کہ جس سے حروف کٹنے لگے. جس سے حروف قواعد کا پورا خیال رکھتے ہوئے جی جس سے حروف باجی کٹنے لگے. کٹنے لگے. اور وہ صحیح ادا نہ ہو. ہو گیا یہاں تک سب کا؟ جی جی باجی. باجی. اسی میں کنٹینیو لکھیے. اور اسے سننے والا اور اسے سننے والا سننے والا نہ لکھ سکے اور نہ معنی کر سکے.
اور نہ معنی کر سکیں. اور جی حیدر کی تلاوت ہوتی ہے نا، اکثر تراویوں میں ہوتی ہے، سماعت قرآن میں ہوتی ہے، یا حفاظ جو بچے ہوتے ہیں، حفظ جس نے قرآن مجید کو کیا ہوتا ہے وہ بھی حیدر میں تلاوت کرتے ہیں. تدبیر بھی آتی ہے ان کو، حیدر بھی آتی ہے، لیکن اسپیشل ترتیل سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اوکے، یہاں تک ہوا سب کا؟ جی باجی. عائشہ، طیبہ، ممتاز آنٹی، آپ لکھ لیے؟ جی جی ہو گیا، جی ہو گیا. تو دیکھیں ہم فرسٹ پوائنٹ پڑھے تھے ترتیل، جس کا دوسرا نام تحقیق بھی ہے. اس میں کیا ہوتا، ہم پوری تجوید کے ساتھ پورے رولز فالو کرتے ہوئے قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرتے ہوئے اس کے ساتھ میں ہم کیا کرتے، اتنا سلو پڑھتے، اتنے اطمینان سے، اتنا آہستہ آہستہ پڑھتے کہ سننے والا اگر چاہے تو وہ آیتیں بھی لکھ لے سکتا ہے اور وہ اس کا میننگ بھی سمجھ سکتا ہے. اتنا سلو پڑھا جاتا ہے ترتیل میں قرآن مجید کو. اوکے، سیکنڈ پوائنٹ ہے تدبیر. تدبیر میں بھی ہم پوری تجوید کو فالو کرتے ہوئے، پورے رولز فالو کرتے ہوئے، ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے انداز اس میں کیا کرتے ہیں، نہ بہت اسپیڈ پڑھتے اس میں اور نہ بہت سلو پڑھتے. سننے والا صرف معنی سمجھ سکتا ہے، آیتوں کو نہیں لکھ سکتے وہ، اتنی ہماری رفتار ہوتی ہے اس میں. اوکے، اور وہ انداز کس کو آتا، جس کو بہترین تجوید آتی ہے، وہ انداز میں آ جاتا ہے. جو یا پھر جو کوئی تجوید سیکھ رہے ہیں اور اب بھی قرآن مجید کو پورا سمجھ رہے ہیں، رولز فالو کرتے ہوئے، مخرج صحیح ادا کرتے ہوئے، مشقت کے ساتھ میں صحیح اپنی قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں بھی جب نیا نیا سیکھتے ہیں تو ہر چیز کے لیے ٹائم لگتا ہے، اور اس کو اچھے سے ٹائم دیں گے، ہم اچھے سے ٹائم لگا کر پڑھیں گے تو وہ چیز ہم اچھے سے سیکھ سکتے ہیں. اگر ہم اسپیڈ پڑھ لینے لگ جائیں گے تو مسٹیک ہوں گی. تو اچھے سے سنبھل کر پڑھتے ہیں تو وہ تدبیر کا انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جس کو اچھی سے تجوید آتی ہے تو وہ لوگ بھی گھر میں تلاوت کر سکتے ہیں. نماز میں انداز یہ تدبیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نماز کو، یا سماعت قرآن بھی تدبیر کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر تراوی بھی تدبیر کے ساتھ ہوتی ہے. بعض لوگ تراوی تدبیر سے پڑھتے ہیں، سماعت قرآن یا تلاوت قرآن یا حفظ تدبیر کے انداز میں کرتے ہیں. تو بعض ایسے بھی ہے تدبیر کے انداز میں، درمیانی انداز سے قرآن پڑھتے ہیں، نہ بہت اسپیڈ پڑھتے ہیں اور نہ بہت سلو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی بس. تو اس میں کیا ہوتا، ہم معنی سمجھ سکتے، آیتیں نہیں لکھ سکتے اس انداز میں. چلیں یہاں تک سمجھ میں آ گیا نا. تھرڈ پوائنٹ تھا حیدر. حیدر میں بھی ہم پوری تجوید کو فالو کرتے ہیں، پورے رولز فالو کرتے ہیں، بغیر کوئی مسٹیک کیے کہ ہم قرآن مجید کو اسپیڈ پڑھتے، تدبیر سے زیادہ اسپیڈ پڑھتے ہم. اور اس میں کیا ہوتا ہے، اسپیڈ ہم اتنا اسپیڈ پڑھتے ہیں کہ سننے والا نہ اس کا معنی جلدی جلدی کر سکتا ہے اور نہ ہی لکھ سکتا ہے اس کو. لیکن ہمیں مسٹیک بالکل نہیں کرنی ہوتی اس میں بھی، بس ہم اسپیڈ پڑھتے ہیں، اس میں رولز مخرج صحیح ادا کرتے ہوئے اسپیڈ پڑھنا ہوتا ہے. جیسے کہ اکثر یہاں انڈیا میں تلاوت ہوتی ہے تراوی میں یا پھر سماعت قرآن میں بہت اسپیڈ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں ایک بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اتنا اسپیڈ نہیں پڑھنا ہے کہ باس لیٹر کی آواز اندر ہی رہ جا رہی، باہر ہی نہیں نکل رہی. اس کو بولتے آواز کٹنا، لیٹر سائلنٹ ہو جانا، کلیئرلی سمجھ میں نہیں آنا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو جہاں پر اس طرح سے تراوی ہوتی ہے یا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا کوئی سکھا رہے ہیں کہ لیٹرز کا مخرج صحیح نہیں معلوم ہو رہا کہ کون سا لیٹر پڑھ رہے ہیں، کیا رول فالو کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہاں پر نہ سیکھنا ہے، نہ سکھانا ہے، نہ سننا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا، معنی بدل جاتا. اس لیے تراوی بھی انہی کے پیچھے پڑھیں جو حدر میں پڑھ رہے ہیں یا تدبیر میں پڑھ رہے ہیں یا ترتیل میں پڑھ رہے ہیں، بٹ تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، مخرج رولز پورے فالو کرنا چاہیے، مکمل تجوید کا خیال رکھتے ہوں.
تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنا اسپیڈ پڑھتے ہیں حدر میں کہ بعض لیٹر سمجھ میں ہی نہیں آتے کہاں کون سا لیٹر پڑھے ہیں، یا پھر بعض لیٹر اندر ہی رہ جاتے ہیں، صحیح سے ادا نہیں ہوتے ہیں، یا اتنا آواز اندر 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 کٹ جاتے تھے کہ سنے ہی نہیں آتا کہ کون سا لیٹر پڑھے یا پھر یہ لیٹر پڑھے یا نہیں پڑھے. تو اس طرح سے بھی لوگ پڑھتے ہیں جو کہ بالکل حرام ہے، گنہگار ہے، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے. اگر کوئی پڑھ رہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو روکیں کہ دیکھیں آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سا لیٹر پڑھ رہے ہیں، کون سا حرف پڑھ رہے ہیں، کون سا لفظ پڑھ رہے ہیں. اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے قرآن مجید کہ لفظ کٹنے لگ جائیں، حرف نہ سنائی دے اور صحیح ادا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور حدر میں نہ معنی ہم سمجھ سکتے اور نہ ہی اس کو لکھ سکتے ہیں. اوکے، آئی بات سمجھ میں حدر کی؟ جی میڈم. اوکے، ایک لاسٹ پوائنٹ ہے وہ لکھ لیں گے، تھوڑا سا یہ ڈیٹیلڈ ہے، مختصر لکھائیں گے اس کو انشاءاللہ. 26 باجی ہاں اسی میں نہیں اس میں نہیں ہے، وہ 26 میں ہے. اسے میں لکھنا ہے میڈم. نہیں ماں 26 لحن 26 پوائنٹ ہے لحن. لحن کے دو معنی ہے، ایک ہے غلطی کرنا اور ایک ہے ترنم سے پڑھنا. جیسے ہم بولتے ہیں نا قرآن مجید کو لحن سے پڑھیے، سننے میں پڑھنے میں مزہ آتا ہے، یعنی ترنم سے، اچھے انداز سے، اچھے لہجے سے پڑھنا، یہ ایک لحن ہی ہوتا ہے یہ بھی. اور ایک اس کا معنی ہے غلطی. تو ہم غلطی کے بارے میں یہاں پر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ غلطی، مسٹیک. لحن کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 لحن جلی. لحن جلی لحن جلی یعنی کھلی غلطی، غلطی، واضح مسٹیک، کلیئر مسٹیک کرنا. لحن جلی کا معنی ہے کھلی غلطی، کلیئر مسٹیک. غلطی. مخارج اور اعراب میں غلطی کرنا، اس کا آگے لکھیے ڈیفینیشن. مخارج یعنی لیٹرز جہاں سے ہمیں پڑھنا ہے، الف عین میں، بڑی ہا چھوٹی ہاں میں، سین میں، صاد میں، زا میں، زال میں، ضاد میں، قاف میں، خا میں. یہ جو لیٹرز الگ الگ جگہ سے ادا ہوتے ہیں ان کو صحیح نہیں ادا کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ مخارج بولتے ہیں اس کو. ہم پڑھے نا مخارج، لیٹرز کے نکلنے کی جگہ، جہاں سے جو لیٹر پڑھا جاتا ہے اس کو وہاں سے نہیں پڑھنا، غلط پڑھنا، صحیح لیٹر پروناؤنس نہیں کرنا. تو لکھیں مخارج اور اعراب میں. اعراب مطلب اعراب مطلب زبر زیر پیش کو غلط پڑھنا، ساکن والے حروف کو غلط پڑھنا، تشدید والے حروف کو غلط پڑھنا، جہاں کھینچنا ہے وہاں جلدی پڑھ دینا،
جہاں جلدی پڑھنا ہے وہاں کھینچ دینا، رولز صحیح ادا نہیں کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اعراب کی۔ مخارج یعنی لیٹر صحیح نہیں پڑھنا، اعراب یعنی جہاں جس کو جیسا پڑھنا ہے وہاں اس کو ویسے نہیں پڑھنا، غلطی کرنا۔ مخارج اور اعراب میں غلطی کرنا جس سے معنی بدل جاتے ہیں، جس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ ہوا لہن جلی کا ڈیفینیشن۔ لہن جلی یعنی کھلی غلطی، اور کھلی غلطی مطلب مخارج اور اعراب میں غلطی کرنا جس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے تھوڑے سے ہم ایگزامپل لے لیں گے۔ یہاں تک ہو گیا سب کا؟ جی باجی۔ ٹھیک ہے جیسے صاد کو سین، قاف کو خا، یا عین کو الف، یا بڑی ہا کو چھوٹی ہا، یا پھر ضاد کو زال، یا پھر وا کو زا وغیرہ پڑھنا۔ یہ لیٹر مخرج میں غلطی ہو رہی ہے، لیٹر چینج ہو جا رہے ہیں، تو یہ بھی کون سی غلطی ہے؟ لہن جلی۔ لیٹر کو چینج کر دینا لہن جلی ہے۔ ہو گیا؟ کلیئر؟ جی باجی۔ اب سیکنڈ لکھ لیجیے، حرکات کو غلط پڑھنا۔ حرکات مطلب زبر کو زیر، یا پھر زیر کو پیش، یا پیش کو زبر، اس طرح سے چینج کر دینا، حرکات کو بدل دینا۔ نمبر 3، سکون کو حرکت سے بدل دینا۔ اب جس حروف پر سکون ہو اس کو حرکت لگا کر پڑھنا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔
یا پھر سکون کو سکون حرکت سے بدل دینا، سکون کو حرکت سے بدل دینا، یا حرکت کو سکون میں بدل دینا، یا حرکت کو سکون سے بدل دینا۔ اب جس حروف پر حرکت ہے تو اس کو سکون لگا کر پڑھ رہے ہیں، یا پھر جس حروف پر سکون ہے اس کو حرکت لگا کر پڑھ رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ ہو گیا؟ جی باجی۔ فورتھ پوائنٹ لکھیے، حرکت کو کھینچنا۔ حرکت یعنی ہم آگے پڑھیں گے تختی نمبر 3 میں کہ زبر زیر پیش والے حروف کو جب پڑھتے ہیں تو بالکل نہیں کھینچتے، بہت جلدی پڑھتے ہیں ان کو۔ تو اگر ان کو کھینچ دیں گے ہم، حرکت زبر زیر پیش والے حرف کو کھینچ کر جب پڑھیں گے تو بھی لہنے جلی کی غلطی ہوتی ہے، معنی بہت بعض جگہ خطرناک طریقے سے چینج ہو جاتا ہے، جس سے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور پھر پتہ ہے قرآن کو غلط پڑھنے سے قرآن خود پڑھنے والے پر لعنت بھیجتا ہے کہ مجھے اس طرح برا پڑھا گیا ہے، البتہ یہ برے کام اسی کے ساتھ ہو جائیں، تو اللہ حفاظت کریں۔ اسی لیے تجوید کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ قرآن ہمیں جنت میں داخل کروانے کے لیے اللہ سے ضد کریں گا، لڑیں گا، جھگڑا کریں گا کہ اے اللہ، دنیا میں میری تلاوت کرتا تھا، صحیح طریقے سے کرتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، اب اسے جنت میں دلوا کر رہیے، یہاں تک کہ وہ ہمیں جنت میں داخل کروا کر ہی رہیں گا۔ تو یہ بہت بڑی شفاعت ہوں گی قرآن مجید کی طرف سے اگر ہم صحیح پڑھیں گے تو۔ اور پھر قرآن مجید پڑھنے کے بے انتہا فضائل ہے، بہت زیادہ شفا ہے قرآن مجید پڑھنے میں، بے انتہا۔ ہم سٹارٹنگ میں ہی اس کے فضائل بیان کر چکے ہیں، بٹ تجوید سے ہمیں پڑھنا ہے۔ اوکے، تو حرکت والے حرف کو ضرورت سے زیادہ کھینچنا، یا حروف مدہ کو جلدی پڑھنا۔ تو حرف مدہ جب ہوتا ہے نا تو ہم بتائیں گے حرف مدہ کب ہوتا ہے وغیرہ۔ تو حرف مدہ کو کھینچنا ہوتا ہے 2 حرکات، ابھی ہم بتائیں نا 2 حرکات کیسے کاؤنٹ کرتے، تو وہاں حرف مدہ کو 2 حرکات پڑھنا ہوتا ہے۔ 2 حرکات نہیں پڑھ کے اس کو ہم حرکت کی طرح پڑھ لیں تو اس سے بھی میننگ چینج ہو جاتے ہیں، خطرناک۔ تو وہاں جہاں ہمیں کھینچنا ہے وہاں کھینچنا چاہیے، جہاں جلدی پڑھنا ہے وہاں جلدی پڑھنا چاہیے، اگر اس کو اپوزٹ کر لیں گے تو بھی معنی چینج ہو جائیں گے۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ جی باجی۔ جی باجی۔ جی جی باجی۔ کلیئر کرنا یہ؟ جی باجی۔ اوکے، پوائنٹ لکھیے، حرکت کو مجہول پڑھنا، حرکت والے حرف کو مجہول طریقے سے پڑھنا۔ مجہول جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ غلط ہوتا ہے، اور یہ جو طریقہ کس میں مجہول طریقہ کیسے ہوتا ہے وہ ہم آگے ہی بتائیں گے ڈیٹیل
بٹ یاد رکھیں کہ مجہول طریقے سے قرآن مجید کو یعنی غلط طریقے سے قرآن مجید کو نہیں پڑھنا ہوتا ہے. جیسے کہ زبر کی آواز اوپر جاتی تو آ پڑھتے ہم، اب اس کو آ نہیں پڑھ کے اے پڑھ رہے ہیں تو یہ مجہول ہو جا رہا. زیر والے حرف کی آواز نیچے جاتی تو اس کو ای پڑھنا ہے، ای ڈی پڑھ کے اس کو بھی اے پڑھنا ہے تو بھی وہ مجہول ہو جاتا. اور پیش والے حرف کی آواز سامنے جاتی او ہوتا وہ، اگر اس کو ہم مجہول پڑھ رہے ہیں او تو یہ غلط ہے. تو آوازیں بھی ہمیں صحیح ادا کرنی ہوتی ہے، جو کہ اس کا طریقہ ہے اس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہوتا ہے. اگر ہم غلط طریقے سے پڑھیں گے تو وہ مجہول ہے، اور مجہول طریقہ لحن جلی ہے. یہاں تک سمجھ میں آیا؟ جی باجی. جی باجی. اور بہت سارے اس کے ایگزامپل ہے. یہاں تک ابھی فی الوقت کافی ہے لہن جلی کا. تو اتنا یاد رکھیں، لیٹرز چینج نہیں کرنا، حرکت کو کھینچنا نہیں، حروف مدہ کو جلدی نہیں پڑھنا، اور مجہول طریقے سے قرآن مجید نہیں پڑھنا، یا پھر سکون والے حرف پر حرکت نہیں لگانا، یا پھر حرکت والے حروف پر سکون نہیں لگانا. اور بھی اس کے پوائنٹس ہیں. تو اتنا تو آپ لوگ اچھے سے سمجھ لیں تو اس میں کافی آپ لوگوں کو تجوید میں اور اچھے سے محنت کرنا کہ نہیں اس طرح سے اگر ہم غلط پڑھیں گے تو لہن جلی کی غلطی ہو جائیں گی اور پھر گنہگار بھی ہوں گے، معنی چینج ہو جائیں گے. اس لیے اس کے آگے لکھیے گا جی لہن باجی. جلی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. آپ لوگ لکھ لیں گے ہم بولے تو؟ جی باجی ریپیٹ. لہن جلی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سیکھنا، سکھانا یا پھر سننا حرام ہے. کیا بولے بچے؟ لہن جلی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سے قرآن مجید کی تلاوت تلاوت کرنا، سیکھنا، سکھانا. کرنا، سیکھنا، یا سکھانا، سکھانا اور سننا حرام ہے. کیوں بھائی کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن میں رد و بدل ہو جاتا، چینج کرنا ہو جاتا ہے، تحریف ہو جاتی ہے قرآن مجید میں، اور یہ سخت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے قرآن مجید کو غلط طریقے سے پڑھنا، اس میں معنی چینج کر دینا، اس کا سینٹنس چینج کر دینا وغیرہ. اسی لیے نہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے لہن جلی کے مسٹیک کے ساتھ، اور نہ ہی سیکھنا ہے اس طرح سے ہمیں، اور نہ اس طرح سے سکھانا ہے، اور سننا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب کا ایک ہی حکم ہے. لہن جلی سے کوئی سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا سنا رہے ہیں تو بالکل ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، جی باجی. یہ اچھے سے پوائنٹ یاد رکھیے. یہ پوائنٹ اگر آپ لوگ یاد رکھیں گے نا تو ایزیلی آپ لوگ تجوید سیکھ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بہت آسان ہو جائے گا سیکھنا. کیونکہ بار بار یہ خیال آئے گا کہ ہم اگر غلط پڑھیں گے تو پھر معنی بدل جائے گا، اور معنی بدل گیا تو پھر ہمیں ثواب نہیں ملے گا. پوری کوشش کرنا جہاں پر آپ لوگوں کو جو مخرج نہیں آ رہا یا جو رول سمجھ میں نہیں آ رہا یا پھر جو چیز مشکل ہو رہی ہے اس پر آپ لوگوں کو 100% لگانا ہے. جو تقریباً چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گی، آسانی سے لیٹر صحیح ادا ہو جائیں گے تقریباً. بس جگہ محنت کرنی ہوتی ہے، سمجھنی ہوتی ہے، بار بار اس کو پڑھیں. جب تک وہ چیز آپ لوگوں کو صحیح نہیں آ جاتی تب تک اس کو پریکٹس کرتے رہیں، مشق کرتے رہیں، اسی پر آپ لوگوں کو اصل محنت کرنی ہے. کلیئر؟ جی باجی. چلیں، اب لہن جلی ہم لوگ پڑھ لیے اور اس کا معنی بھی سمجھ لیے وغیرہ. اب سیکنڈ ہے لہن خفی، چھپی ہوئی غلطی. اب دیکھیں لہن جلی جو ہے نا اس کو جو تجوید نہیں سیکھے ان کو بھی پتا ہو جاتا ہے. اگر کوئی پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، جیسے کہ زبر زیر پیش کو غلط پڑھ لینا، یا پھر
مجہول طریقے سے پڑھنا یا پھر سکون پر حرکت لگا کر پڑھ لینا یا حرکت پر سکون لگا کر پڑھنا. جو تجوید نہیں سیکھے ہیں، جس کو نارمل قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، ان کو بھی وہ غلطی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی کہ یہاں غلطی ہو رہی. ٹھیک ہے، لہن جلی سب کو سمجھ میں آ جاتی غلطی. جو تجوید سیکھے ہیں یا پھر جو پراپر تجوید نہیں سیکھے ہیں، سب کو سمجھ میں آتی لہن جلی کی غلطی سننے پر آتی ہے نا. یہ بڑے بڑے غلطیاں ہیں. وہ قاف کو کاف پڑھ لے رہے ہیں یا پھر بڑی ہا کو ہا پڑھ لے رہے ہیں، عین کو الف پڑھ لے رہے ہیں. تو سب کو سننے میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے. لہن جلی کی غلطیاں سب کو سمجھ میں آتے ہیں. تو اپنے جو غلطیاں ہوتے، جو لیٹر صحیح نہیں ادا ہوتا، ہمیں خود سمجھ آتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے محنت کرنا ہے، اس پر ہمیں اپنے مشق کرنا ہے، یہ ہمیں صحیح نہیں آ رہا. تو سب کو سمجھ میں آتی ہے لہن جلی کی غلطیاں. لیکن لہن خفی کی غلطی اسی شخص کو پتہ چلتی ہے جو پراپر تجوید سیکھے ہیں، جو اچھے سے تجوید کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، جو محنت کیے ہیں تجوید سیکھنے کے اوپر. تو وہی لوگ لہن خفی کی مسٹیک کو پہچانتے ہیں کہ کہاں لہن خفی کی مسٹیک ہوئی ہے. ہر کوئی نہیں پہچان سکتے لہن خفی کو، یعنی چھپی ہوئی غلطی کو، کیونکہ اس میں ڈیپ پڑھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. تو لہن خفی یعنی چھپی ہوئی غلطی. ایسی غلطی کرنا جس سے معنی تو نہیں بدلیں گے، ایسی غلطی کرنا جس سے معنی تو نہیں بدلتے ہیں. لیکن اس سے حروفوں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس غلطی سے حروفوں کی یا تلاوت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. ہو گیا. جیسے جہاں ابھی ہم پڑھے تھے کہ لام، الف، را، بعض جگہ ہم ان کو باریک پڑھتے اور حروف مستعلیہ ہمیشہ موٹی آواز سے پڑھے جاتے، اور الف لام را کو رولز کے مطابق کہیں پتلی آواز میں پڑھتے وغیرہ. یہ ہم لوگ سیکھے تھے. تو اس کی جو آوازیں ہیں رولز کے مطابق یا حروف مستعلیہ کو باریک پڑھ دینا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے. یا پھر جہاں جس لیٹر کو باریک پڑھنا ہے وہاں موٹا پڑھ لے رہے ہیں، پھر جہاں موٹے آواز میں پڑھنا ہے وہ اس کا باریک کر دے رہے ہیں. یا پھر اور بھی غلطیاں ہیں، جیسے کہ صفات ہوتی ہے، بعض لیٹر کی سختی کے ساتھ پڑھنا، بعض لیٹر کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، بعض لیٹر کو ہارڈ پڑھنا، بعض کو سافٹ پڑھنا. یہ صفات ہوتے ہیں، وہ صفات صحیح سے ادا نہیں کرنا. یا پھر غنہ 2 حرکات میں ہوتا ہے، 2 حرکات سے زیادہ غنہ کر دینا. یا پھر مد میں بھی ہم بتائے نا، مد میں بعض مدوں کو 2 حرکات میں پڑھتے، بعض کو 4 میں، بعض کو 6 میں. تو وہاں کسی مد کو 2 پڑھنا ہے تو 3 کھینچ دے رہے ہیں اس کو، یا پھر کسی کو 6 حرکات پڑھنا ہے تو وہاں پر 3-4 حرکات ہی کھینچ رہے ہیں. یہ جو غلطیاں ہیں، جو پراپر تجوید سیکھے ہیں وہی لوگ پہچان سکتے ان غلطیوں کو. تو ایسی غلطیاں ہوتی ہے لہن خفی میں، اور لہن خفی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے. اس سے بھی بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جی باجی.
تو یہ باریک باریک غلطیاں ہوتی ہیں جس سے قرآن مجید کی تلاوت جب ہم کرتے تو خوبصورتی ختم ہو جاتی. اگر ہم لہن خفی کے مسٹیک کریں گے تو اگر لہن خفی کو صحیح مسٹیک نہیں کر کے صحیح پڑھیں گے نا تو وہاں بہت بے انتہا تلاوت پیاری ہو جاتی ہے, بہت اچھا انداز بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل پڑھیں گے لہن خفی اور لہن جلی سے بچنے کے لیے. اتنا تو آپ لوگوں کو آئیں گا انشاءاللہ کہ یہ 2 غلطیاں آپ لوگ کبھی نہیں کریں گے. اگر کوئی کریں تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں, بتائیں, سکھائیں. تو یہیں تک ہے انشاءاللہ تعالی. ہم لوگ یہاں تک سب کو سمجھ میں آئی بات. لہن خفی اور لہن جلی کو بہت اچھے سے بار بار ریپیٹ کیجیے گا. اس سے آپ لوگوں کو ہمت افزائی یہ ہوگی کہ آپ لوگ بہت اچھے سے تجوید سیکھ سکیں گے آرام سے, اور کبھی دل میں خیال نہیں آئے گا کہ چلے اس پر محنت نہ کریے, لیٹر نہیں آ رہا نا تو چھوڑ دیں وغیرہ, یا پھر یہ نہیں ہوگی شکوے شکایت یہ نہیں آ رہا. آپ لوگوں کو یہ اندر سے آئیں گی ہمت کہ نہیں ہمیں یہ غلط پڑھنا ہی نہیں, اب اس کو صحیح کر کے ہی رہنا ہے. تو یہ بہت بڑی ہمت بھی ملتی ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہن جلی خفی. کتنی غلطی ہوتی ہے اس میں اور معنی وغیرہ چینج ہو جاتا ہے. یاد رکھیں لہن جلی کو. انشاءاللہ تعالی یہ ہو گیا ہمارا لکھانے کا ٹاپک یہاں تک. اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹس لکھنے کے, لیکن اتنا کافی ہے. اور انشاءاللہ تعالی کل ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے مخارج الحروف, صفات الحروف اور حرکات الحروف. حرکات الحروف ہوتا ہے کون سے لیٹر کو کتنی حرکات میں کھینچنا. صفات الحروف ہوتا ہے کون سے لیٹر کو باریک آواز میں پڑھنا ہے اور کون سے لیٹر کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. مخارج الحروف ہوتا ہے کون سے لیٹر کو کس جگہ سے پڑھنا. تینوں چیزیں ہم ڈیٹیل پڑھنے والے ہیں کل سے انشاءاللہ تعالی. تو اس کے لیے اچھے سے تیار رہیں. ڈائیگرام کے ذریعے سے ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور یہ سارے پوائنٹ آپ لوگوں کو لکھائیں گے, پھر آپ لوگوں کو یاد بھی کرنا رہے گا اور اس کو سنانا بھی رہے گا. جب تک مخارج ہمارے پکے نہیں ہوں گے تو کانفیڈنٹلی ہم مخرج میں پکے نہیں ہو سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے ہمیں مخرج معلوم ہو جائیں, صفات معلوم ہو جائیں. بہت امپورٹنٹ ہے مخرج اور صفات. اگر مخرج صفات صحیح ادا ہو جائیں گے نا تو آگے ہمیں صرف رول سیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ ڈاؤٹ آج کے سبق سے ریلیٹڈ؟ ہاں باجی وہ پیچھے کا کیمرہ آن نہیں ہو رہا تھا تو وہی دیکھ رہی تھی. نہیں آپ کو نہیں کرنا ہے, آپ اس کو غلطی نہیں سے کرنا. حروفوں کی بول کے چھوڑ دیے نا وجہ. حروفوں کی لاسٹ میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی تو نہیں بدلتے ہیں, اس غلطی سے حروفوں کی یا تلاوت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. تلاوت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے, حروفوں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. چلے اس کی ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ ہم کلاس میں سینڈ کر دیں گے. تو ممتاز آنٹی جو آپ کے چھوٹ گئے نا, شروع کے پوائنٹس اچھے خاصے چھوٹ گئے ہیں, آج بہت لیٹ ہو گئے آپ, تو آپ اس کو سنیے, سن کر لکھ لیجیے. اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس میں سے پوائنٹ تو کل آپ ضرور پوچھیے گا کلاس میں. اور سب کلاس ٹائم پر جوائن کیجیے, ریگولر جوائن کیجیے گا. جی باجی. ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.